माजरत का आना दीन जब से मुसलमानों ने अपनाया ना, जिसने सवाल किया पीछे हट गया, नहीं भाई है, तुम कहो कुरान है, हदीस है, लाखों लोगों ने कुर्बानियां इनकी बदमाशी के लिए दी थी। खुशामदीद नाज़रीन, आमिर होस्ट अजीम बट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली के बाद। नाज़रीन, मुल्क के हालात अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक दफ़ा दोबारा पटरी पर आते दिखाई दे रहे हैं, और मैं बगैर किसी लगी लिपटी के ये क्रेडिट जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को भी इस हवाले से देना चाहूँगा कि उन्होंने जो पिच इख्तियार की थी, जो बयानात उनके वज़रा ने और उनकी जानिब से भी आते रहे एक बड़े जो है वो सख्त किस्म के, उससे उन्होंने बैकफुट हुए हैं कि हम इसको ख़त्म करेंगे या हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या हम ऑपरेशन करेंगे। और इसके अंदर कोई तहरीक इंसाफ की या इमरान खान साहब की कोई ज़ाती हार नहीं है, बल्कि ये रियासत पाकिस्तान की जीत है, ये हुकूमत पाकिस्तान की जीत है, ये अवाम पाकिस्तान की जीत है। और ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कि फिलहाल तो हुकूमती स्टेटस के मुताबिक जो है वो कदम है, अलबत्ता इलेक्शन कमीशन में नहीं है और दीगर जगहों पर नहीं है, बट उनकी भी किसी हद तक, चूंकि वो भी पाकिस्तानी है, उनकी भी वो जो लोग वहां पर एक हफ्ते से जो है वो बैठे हैं और मुश्किलें बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी भी जीत है। जैसा हमने कल आपको बताया था कि एक बहुत मोतबर लोग जो है वो इसके अंदर जो है वो एंटर हुए, जिसके अंदर मुफ्ती आजम पाकिस्तान कहलाए जाने वाले मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मौलाना बशीर फारूकी साहब, और इसके अलावा जो है वो तहरीक लब्बैक की क़यादत थी, उनसे उन्होंने रब्ता किया, उसके साथ वज़ीर आज़म और हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया। फिर उसके साथ साथ हमारे सिपह सालार जो कि हर मुश्किल वक्त में हम देखते हैं कि इंटरनल हो या बैरूनी हो, कहीं ना कहीं उनको मुदाखलत करनी पड़ती है, और उनकी इज्जत और एहतराम और लाज जो है वो तमाम लोग रखते हैं। और वो उन्होंने उनसे भी मुलाकात हुई, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मुलाकात हुई, और फिर ये मामला जो है वो सॉल्व होते हमें दिखाई दिया कि मुआहिदा हो गया। मुआहिदा होने के बाद हमने रात को देखा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो दो मेन लोग हैं उनको रिहा किया गया, जिसके अंदर शफीक अमीनी साहब जो है वो शामिल थे, और अलामा ज़हीरुल हसन शाह साहब जो है वो भी इसके अंदर शामिल थे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के साथ वो वज़ीराबाद धरने में पहुंचे, वहां पे जाके उन्होंने खिताब भी किया, और ये बहुत खुशाइंद बात है। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि कुछ सहाफ़ी कहलाए जाने वाले भी नहीं, मैं कहूँगा, चूंकि वो वाकई सहाफ़ी हैं और मैं उनको मानता भी हूँ, मगर बहुत ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं इस वक्त, और इस मुआहदे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, ट्विटर के ऊपर तंज और तज़हीक का निशाना बना रहे हैं, हुकूमत को इश्तियाल दिला रहे हैं कि आप इनको कलअदम कहते थे, अब आपने इनसे मुज़ाकरात कर लिए हैं। अरे भाई, कोई कलअदम है या नहीं है, वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का जो आइडेंटिटी कार्ड है वो उन्होंने रखा हुआ है, वो रजिस्टर्ड पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की शहरी हैं, उनकी भी शहादतें हुई हैं, हमारे पुलिस वाले जो भाई हैं उनकी शहादतें हुई हैं। आपको जरा भी जो है वो तमीज मैं कहूँ तो वो नहीं है, और जरा सी भी हया जो है वो नहीं है कि आप दोबारा से जो है वो एक लोगों की जो जानें चले गई हैं इस मामलात के ऊपर, उसको आप अब बेस बना के जो है वो एक घटिया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी पुलिस वालों की जानें गई हैं, इन कलअदम लोगों की वजह से गई है, और अब ये हो रहा है। अब जिस तरह आपने स्टार्टिंग में भी देखा है, मैं अहवाल भी बताना चाहूंगा कि अल्लामा हादिम हुसैन रिजवी मरहूम जो थे, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई 2017 में, अभी पार्टी रजिस्टर्ड भी नहीं थी, और ना ही वो अपने जो निशान है उस पर वो लड़ती थी। जब उन्होंने फर्स्ट ज़िमनी इंतखाब लड़ा लाहौर के अंदर 2017 के अंदर, तो उन्होंने बहुत अच्छे मार्जिन से जो है वो उसका यानी कि मुकाबला किया। तो मेरी मुलाकात हुई अल्लामा हादिम हुसैन रिजवी साहब से, जो कि बानी है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, और बहुत ज़बरदस्त स्कॉलर थे, जिनके जो है वो इंतकाल के ऊपर आर्मी चीफ से लेकर वज़ीर आज़म तक और तमाम लोगों ने जो है वो ताज़ियत भी की थी। अगर सोचा जाए तो अगर ये जमात का कदम है तो इसके बानी के रहलत के वक्त आप लोगों ने इतना बढ़ चढ़ कर क्यों ये कहा कि आशिक रसूल जो है वो चला गया, और ये सारे मामला पीटीवी जो कि नेशनल टीवी है, हमारी रियासत का टीवी है, उसने भी कहा कि एक बहुत बड़े आशिक रसूल जो है वो गए, और फिर उनके जनाजे ने भी बहुत से मामला को खुला। हालांकि जनाजा इस चीज़ की हम अल्टीमेट गवाही तो नहीं कहते हैं, बट आपको अवाम का जज्बात का जो है वो अंदाजा हो गया होगा उससे। लेकिन बहरहाल मैं थोड़ा सा हमारी विंडो पर आप देख भी सकते हैं, साथ साथ वो विजुअल्स भी चल रहे हैं, मैं आगे आपको पूरी वीडियो भी दिखाऊंगा, और फिर उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह अल्लामा हादिम हुसैन रिजवी जो थे उन्होंने उस वक्त अपनी वन लाइनर जो है वो बात मेरे से की। हालांकि मैं उनको इंसिस्ट करता रहा दौरान गुफ्तगू, जो इंटरव्यू के लिए मैं गया था, तो मैं उनको इंसिस्ट करता रहा कि ठीक है, आप बात कर रहे हैं कि नामूसे रिसालत की, वन लाइनर एजेंडे की, दीन को तख्त पे लाने की, सारी बातें अपनी तरफ, लेकिन आप सियासी तरबियत की मुझे बात बताएं। लेकिन वो अपने स्टांस से नहीं हटे, और मैं बड़ा हैरान था
کہ اتنی بڑی مقابلہ کرنے والی شخصیت جس نے ضمن انتخاب میں بھی مقابلہ کیا اور وہ کیوں نہیں آ رہے. انہوں نے ایک جملہ مجھے کہا تھا, انہوں نے کہا کہ دین جو ہوتا ہے وہ اپنا رستہ خود بناتا ہے. جب میں نے ان کو کہا کہ اتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, مذہبی شناخت کے ساتھ بھی ہیں, جے یو ایف ہے, جماعت اسلامی ہے اور دیگر جماعتیں ہیں, تو آپ اپنے آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ اس کے اندر کر سکیں گے, یعنی کہ آپ مضبوط ہو سکیں گے. انہوں نے کہا نہیں, ان کے ایجنڈا کچھ بھی ہو, میرا ایجنڈا ناموس رسالت ہے, حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, تو دین اپنا رستہ خود بناتا ہے. وہ جملہ مجھے بھولتا نہیں ہے. تو آپ لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں, میں خود بہت اختلاف کرتا ہوں تحریک لبیک کے جو موجودہ جو لائن وہ اختیار کرتے ہیں. اس بار تو بہت اچھی لائن تھی, انہوں نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا. ہاں مسہب ضرور ہوئے ہیں, بعض جگہ پر ان سے بھی ہوئے ہیں اور حکومت سے بھی ہوئے جو جانے گئی ہیں, لیکن ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے. اب ایک معاملہ حل ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے. بٹ جو وہ بعد میں رستے اختیار کرتے رہے, میں نے بہت کھل کے اس کے اوپر جو اختلاف کیا. میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی کیا, دیگر جگہوں پر بھی کیا. حالانکہ تحریک لبیک کے کچھ لوگ جو کہ مجھے پہلے پسند کرتے تھے, بعد میں انہوں نے میرے خلاف باتیں بھی کی. مگر جو حق سچ کی بات ہے, بات یہ ہے کہ ان کے تحریک لبیک کا جو مطالبہ ہوتا ہے یا جو پوائنٹ ہوتا ہے اس سے اختلاف نہیں ہوتا, ان کے طریقہ کار سے ہر بندے کو اختلاف ہوتا ہے. لیکن وہ اختلاف بھی ایکسٹریمزم پر نہیں ہونا چاہیے. آپ لبرلز ہیں تو لبرلز رہیں, ہمیں پرابلم نہیں ہے, بٹ آپ کسی کی رائٹ آف جو انفارمیشن ہے یا رائٹ آف جو ان کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے یا کوئی بھی اس طرح کی جو چیز ہے جو کہ آزادی اظہار میں آتی ہے یا آزادی رائے میں آتی ہے, آپ اس کو وہ نہیں چھین سکتے ہیں. اگر کسی کا بلیو ہے خدا کے اوپر, اس کے رسول کے اوپر, اس کی حرمت کے اوپر, پاکستان کے اوپر, پاکستان کے آئین کو مذہبی شناخت دینے پر, تو وہ اس کا بلیو ہے. آپ اس سے کاؤنٹر کرنا ہے تو آپ بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں دلائل کے ساتھ. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو دہشت گرد کہہ دیں, آپ کسی کو قلعدم کہہ دیں, آپ کسی کو اور بہت گھٹیا الفاظ ہیں جو پکارتے ہیں, اور میں بڑا حیران ہوں کہ وہ صحافی اور بڑے بڑے چینلز پر ہیں. بہرحال وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. مزید اس انٹرویو میں کیا باتیں ہوئی, آپ پہلے یہ ویڈیو بھی دیکھیے پوری, اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ہم گفتگو بھی کرتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ نظام جو آپ لے کے آئیں گے, یا اسی سیاسی نظام میں رہتے ہوئے, اسی آئینی نظام میں رہتے ہوئے لائیں گے, یا نظام کو چینج کریں گے؟ سب کچھ حضور کا دین آئے گا تو سب کچھ بدل جائے گا. اس کو اپنے تقاضے ہیں نا اس کے. اگر آپ سارا کچھ بدلنا چاہیں گے تو میں تو نہیں بدلوں گا, دین خود بدلے گا. ہاں, تو سیاسی یہ جو الیکشن کا عمل ہے یہ اسی نظام کا ہے. انشاءاللہ سب کچھ تبدیل ہو جائے گا. اب چلا جی دین کے لیے, کوئی نظام کے لیے چلتے رہے اور دین کو نظاموں کے تابع کرتے ہیں. دین ایک اپنا نظریہ رکھتا ہے نا. تو جب آپ ایسے چلیں گے کہ ٹھیک ہے آدھا یہ بھی آدھا بھی, اقرا بسجود صنم اور آپ بن کے لگا مسجد آئی تو نماز پڑھ لی, اور کچھ کھانا آیا تو نواز شریف کی طرح کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے, بہت لطف آیا مجھے, یہاں بہتر ہے, چراغ حرم ہوتا ہے تو صاحب ٹھیک ہے. تو آئین میں ترمیم کی جائے گی؟ نہیں, آئین میں سب کچھ. دین جب بنا ہی پاکستان اسلام کے لیے تو ترمیم کیا ہوتا ہے؟ یہ تو انہوں نے روکا ہوا ہے نا سارا کچھ. ٹھیک ہے, لاکھوں لوگوں نے قربانیاں ان کی بدماشی کے لیے دی تھی. آپ مجھے یہ بتائیں, حضور کے دین کے ساتھ مذاق اڑانے کے لیے دی. اتنی بڑی ہجرت تاریخ کی ہوئی ہے, وہ تو انہوں نے جان بوجھ کر تاریخ چھپائی ہے نا. یہ میرے پاس یہ ڈاکٹر شاہد عزیز کی بھی پڑھی ہے, اور یہ خون مسلم مرزام بھی پڑھی ہے, یہ کالے پانی بھی پڑھا ہے, یہ ساری باتیں پڑھی ہیں. یہ اسلام جو ہے, یہ آج ہمیں لوگ جو ہے اسلام, چونکہ اسلام کی دشمنی جو ہوئی تو پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے 77 لاکھ لوگ مار دیے. پہلی جنگ عظیم یہ پہلی میں کتنے ہیں, 73,000 لوگ پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے مارے, اور دوسری میں 4,34,00,000 اور 33,011 بندے انہوں نے مارے. تو پھر بھی یمن والے اور نبی علیہ السلام کے نے جو 74 جنگیں آپ نے لڑی ہیں, ان میں سے کل 6,347 بندے, ان میں سے 259 صحابہ ہیں 74 جنگوں میں, اور انہوں نے ایک جنگ میں 4 کروڑ مارے ہیں. سمجھے؟ تو چونکہ سازش ہے نا, وہ اسلام کو جناب یہ ہے. تو آج طیب القدام نے ٹھیک کہا ہے, اس نے کہا اسلامی دہشت گردی. ہم نے کبھی کہا ہے تو دہشت گردی, عیسائی دہشت گردی, یہ حالانکہ یہاں ہی دہشت گرد, یہودی دہشت گردی, خود متوں کی دہشت گردی سے بڑھ کر کوئی ہے. یہ معذرت خانہ دین جب سے مسلمانوں نے اپنایا نا, جس نے سوال کیا پیچھے ہٹ کے نہیں بھائی ہے, تم کہو قرآن ہے, حدیث ہے, ہمارے آقا و مولا نے 10 سال جو ہے حضور نے حکومت خود فرمائی, اور اس کے بعد صحابہ نے کی, اور آج تک کرتے آ رہے ہیں. ہم اس طرح بھی کریں تو دہشت گردی بن جاتی ہے.
اور وہ بچوں کو ذبح کرنے کے بعد کباب بنائے پھر بھی وہ دہشت گردی نہیں کرتے. حضور پاکستان میں مذہبی جماعتیں سیاست میں تقریباً 70 سال سے ہیں جب سے پاکستان میں ہیں، اور آپ کا منشور اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ حق کے لیے اور بالکل جو ہے وہ دینی تقاضوں کے اوپر پورا اترنے کے لیے آئے ہوں گے، لیکن عوام کے اندر مقبولیت جو ہے وہ دینی جماعتوں کی، اس کا مستقبل اور وہ متاثر کن نہیں رہے. آپ کی جماعت خود کو کس طرح عوام کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو الگ ثابت کر پائے گی باقی سے جو سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں اس سے؟ 17 ستمبر کو ہو نہیں گیا. اس میں تھوڑا سا سوال ہے، اس طرح کرنا چاہوں گا کہ کہیں بھی کسی چیز کی ترویج کرنی ہو، دین کی ہو، سیاسی ہو، تو اس کے اندر جو تربیت ہے وہ بڑا اہم جز ہے. تو آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا تربیت کا؟ جو اپنا پولیٹیکل ورکر آپ بنائیں گے تو اس کی تربیت کیسے کریں گے تاکہ وہ آگے لوگوں کو تربیت کر سکے اور ایک سرکل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہوتے جائیں اس ادارے میں اور اس کی تعریف کر سکیں؟ اس کی تربیت جو ہے اس کا تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ باہر رہتے ہوئے بہت سارے نوجوانوں نے کہا کہ 2.5 سال ہو گیا میں نے کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا. آپ کی تقریر سن کر بڑے بڑے لوگ ہندو بھی میری تقریریں سنتے کر ہوتے ہیں، سکھ بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ گل میں جو رہا ہے نا انشاءاللہ ہوگا یہ. ہاں اس میں کوئی لمبے چوڑے سیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، بات ایک ہی کافی ہوتی ہے جا کر اندر اپیل کرے. گھنٹے کی تقریر ہو، اس میں مولانا کو خود بھی یقین نہ ہو اور وہ اندر خانے جا کر مذاکرات کرے لبرل جماعتوں سے، انہیں تھوڑا سا دے دو تھوڑا سا لے لو. تو آپ نے دیکھا اسلام ایک اپنا تشخص رکھتا ہے اور جو بھی اس کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرے گا وہ ذلیل برباد ہوگا. یہ حضرت عمر پہلے فرما گیا فتح بیت المقدس کے موقع پر جب آپ نے موضع یہاں رکھے نا تو حضرت ابو عبیدہ فرمان لگے کہ دیکھیے اہل شام دیکھ رہے ہیں، وہ کیا کہے کہ ان کبیر المؤمنین کو یہ بھی نہیں پتا کہ جرابی دیو میں ڈالی جاتی. تو آپ نے ایک لمبی سانس بیان کری اور میں ابو عبیدہ اگر کوئی اور بات کرتا تو میں اس کو ایسی سزا دیتا نا آج کہ حضور کی امت کے لیے عبرت بن جاتا. اور میں ہم انا کنا ذلہ قوم ہے، ہمیں دنیا میں کون جانتا تھا فاضل اللہ علیہ السلام. آج عمر 36 لاکھ مرمین پر حکومت کر رہا ہے، یہ تو اسلام کی برکات ہے. تو ناظرین یہ آپ نے ویڈیو دیکھی کہ بڑے یادگار لمحات تھے. اور یہ میری پہلی ملاقات تھی، پھر اس کے بعد بے شمار ملاقاتیں میری رضوی صاحب سے رہیں، آف دا ریکارڈ بھی رہیں، آن دا ریکارڈ بھی رہیں. وہ مجھ سے اکثر پوچھا کرتے تھے کہ آپ تو فیلڈ میں ہوتے ہیں، چونکہ اس وقت میں بطور کورٹ رپورٹر فیلڈ میں ہوتا تھا اور ان کے اوپر بہت سے کیسز ہوتے تھے. تو وہ مجھ سے اکثر پوچھا کرتے تھے بلا کے کہ یار آپ مجھے بتائیں کیونکہ آپ تو فیلڈ میں ہوتے ہیں تو ہمارے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو پھر ہماری آف دا ریکارڈ بھی بہت باتیں ہوتی تھی. اور وہ ایک بات یہ آپ نے دیکھا ہے ان کا ون لائنر ایجنڈا تھا کہ یہ ملک جو ہے، اس ملک کی شناخت جو ہے وہ اسلام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے. تو وہ جو آپ نے جملہ سنا سٹارٹنگ میں بھی ہم نے لگایا تھا، یہ آپ نے ویڈیو میں بھی سنا، انہوں نے کہا لاکھوں لوگوں نے قربانیاں ان کی بدماشیوں کے لیے نہیں دیا، ہم نکلیں گے، یہ ہمارا حق ہے، ہم پاکستانی ہیں. اب آپ دیکھیں نا، آپ کس کی پاکستانیت کو چیلنج کرتے ہیں جب بھی کوئی شخص کرتا ہے. میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ میں کسی خاص وزیر کی بات کر رہا ہوں، جو کہ چند وزیر ہیں جو کہ بڑی بد تہذیبی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن میں اس میں عمران خان صاحب کو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا انہوں نے ایک عقل مندانہ فیصلہ کیا کہ وہ چند چاپلوس وزیروں کی باتوں میں نہیں آئے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنا جو سٹانس جو بنتا تھا بطور حکمران وقت، بطور ایک جو کہ وہ خود کلیم کرتے ہیں کہ جو حکمران وقت ہوتا ہے وہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے. تو جو ایک باپ کا کردار ہونا چاہیے، خان صاحب نے وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ ثابت کیا ہے کہ وہ کسی کی باتوں میں نہیں آئے، اور جو ملک کے لیے بہتر تھا انہوں نے فوری طور کے اوپر چند بڑے علماء کو بیچ میں ڈالا اور معاملات کو جہاں جیسے بھی حل ہو سکتے تھے وہ انہوں نے حل کرنے کی کوشش کی ہے. تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خادم حسین رضوی صاحب کا ون لائنر ایجنڈا تھا، انہوں نے وہ ون لائنر ایجنڈا پورا کیا ہے. اور اس کے بعد جو ان کی تنظیم ہے اس کے طریقہ کار سے لاکھ نہیں کروڑ اختلاف ہو سکتا ہے، مگر وہ اپنے ون لائنر ایجنڈے سے ہٹتے نہیں ہیں اور آپ ان کو ہٹا نہیں سکتے. اور اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ تنقید، طنز، تضحیک کر کے ان کو ہٹا لے گا تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ
ایک تو پنجاب کی بہت بڑی جماعت ہے, تیسری بڑی جماعت ہے سندھ میں, ان کی ایم پی ایس موجود ہے اسمبلی کے اندر, اور جو ملک ہے وہاں پر انہوں نے 22 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے تھے جنرل الیکشن میں, اور اگلے الیکشن میں اس سے زیادہ لیں گے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور پنجاب سے بھی سیٹیں نکلیں گی, یہ بھی صاف نظر آ رہا ہے, گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہے. میں اپنے ایریا کی بات کروں یا میں کسی بھی ایریا کی بات کروں, عوام ان کو ووٹ دینا چاہتی ہے. جو نون لیگ کا ووٹ انہوں نے توڑنا تھا وہ توڑ چکے 2018 میں. اب جتنا ووٹ ٹوٹ رہا ہے وہ تحریک انصاف پر ٹوٹ رہا ہے, کیونکہ ایک تو تحریک انصاف کی پرفارمنس آل اوور بہت بری ہے, مہنگائی ہے, عوام گھبرائی ہوئی ہے, دیگر معاملات ہیں, وہ الٹیمیٹ ان کو دیں گے. چونکہ ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مذہب ہوتا ہے وہ لاسٹ لائن ہوتی ہے, ڈیڈ لائن ہوتی ہے ایک مسلمان کے لیے. اور پاکستان کا خطہ جو ہے وہ بہت اس حوالے سے جو ہے وہ مشہور و معروف ہے. وہ اچھی بات ہے, بری بات ہے, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, اس کے اوپر ڈیبیٹ بعد میں چلے گی کہ سیکولرزم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, ایٹ لیسٹ اسٹیٹ کو سیکولر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, وہ بالکل علیحدہ ڈیبیٹ ہے. بٹ بات یہ ہے کہ آپ کسی کے جذبات کو ٹھیس مت پہنچائیں, یہ دونوں کو پیغام ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مذہبی طبقہ باہر نکل کے کروڑوں عوام کے رستے روک کے ان کے جذبات کو نقصان پہنچاتا ہے, تو آپ لوگوں کا بھی یہ کام ہے کہ ٹویٹر پہ بیٹھ کے یا فیس بک پہ بیٹھ کے یا مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے ان کے جذبات کو بھی مجروح مت کریں. آپ لوگ ان کی ڈیڈ لائن کو, ہارڈ لائن کو جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں بار بار. آپ اسلام پہ تنقید کر کے, اسلام کا مذاق اڑا کے, یا ان کے کسی قائد کا جو ہے وہ مذاق اڑا کے, یا ان کی کسی شخصیت کا مذاق اڑا کے, تو ایکسٹریمزم وہ تحریک لبیک والے کریں یا وہ لبرلز کریں, وہ دونوں غلط ہے اور دونوں کو نہیں کرنی چاہیے. درمیانہ رستہ ہونا چاہیے. جس طرح تحریک لبیک اس وقت بھی انہوں نے حکومت نے معذرت کی کہ ہم فرانس والے معاملے کے اوپر فوری طور پہ یہ کام نہیں کر سکتے, ہماری معذرت ہے, تحریک لبیک نے مانا, دونوں نے بہت اچھا اقدام کیا. تو میرا خیال ہے کہ پوزیٹیوٹی کی طرف جانا چاہیے بجائے اس کے کہ نیگیٹیوٹی پھیلائی جائے. جو کام جو اچھا کر رہا ہے وہ اچھا ہے. میرا خیال ہے کہ تحریک لبیک اس بار جو نکلی انہوں نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا ہے پرانی نسبت سے دیکھیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے پولیس والے بھائی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. کسی کا باپ تھا, کسی کا بیٹا تھا, کسی کا شوہر تھا. اسی طرح تحریک لبیک والے کتنے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں, یعنی کہ معاملات ان کے ساتھ بھی ہوئے جب شیلنگ ہوئی یا دیگر اس طرح کے معاملات میں ہوتا ہے. ان سارے معاملات کے باوجود دونوں پارٹیز نے بہت اچھا رد عمل جو ہے وہ دکھایا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں پوزیٹیوٹی کی طرف جانا چاہیے. اور اب یہ جو تضحیک اور تنقید والا پہلو ہے, میں حکومت کو بھی کہوں گا اور تحریک لبیک والوں کو بھی کہوں گا کہ دونوں اس طرح کے جو نام نہاد تجزیہ کار صحافی یا ایکٹیوسٹ ہیں ان کی باتوں میں مت جائے اور اپنے آپ کو اشتعال مت دلائیں. میں گورنمنٹ سے خاص طور پہ کہوں گا کہ آپ کو معاہدہ کرنے پہ بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے, یہ آنے والے وقتوں میں لکھا جائے گا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا. پچھلے وقتوں کے اندر پتہ نہیں کتنی جو ہے وہ لاشیں گرتی رہی ہیں دونوں طرف سے, اور یہ معاملات حل نہیں ہوتے تھے اور بہت اینڈ پہ جا کے حل ہوتے تھے. آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے فوری طور کے اوپر جو ہے وہ معاہدہ کر کے, فوری طور پہ تو نہیں خیر ہوا لیکن جب بھی ہوا بہت جلدی ہوا, بہت اچھا کام کیا. اور تحریک لبیک والوں کو بھی سیلوٹ ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ مانا ہے اور وہ ادھر ہی رک گئے اور انہوں نے روڈز کھول دیے. میرا خیال ہے کہ اس طرح کے بڑے بڑے لوگ جو مفتی منیب الرحمان جیسے نیوٹرل لوگ ہیں, ان کو سرکاری طور کے اوپر بڑا احترام ملنا بھی چاہیے اور ملتا بھی ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ ایز اے گرنٹر اس معاملے میں بیچ میں بھی ہے. تو ہمیں جو ہے پوزیٹیوٹی کی طرف جانا چاہیے, ملک کو انتشار کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے. انتشار سے الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہم جیسے آپ جیسے جو عام عوام ہیں ان کی سول بالادستی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو بہرحال آج کی ویڈیو صرف اور صرف پرانے جو معاملات تھے, مفتی اپنا علامہ صاحب کا جو ایک انٹرویو تھا وہ بھی آپ کو دکھانا تھا, اور ایک بہت اچھے نہج پہ میرا خیال ہے کہ بات بہت جلدی حل ہو رہی ہے. وہ حل ہونی چاہیے اور پرماننٹ حل ہونی چاہیے. سیاسی جماعتوں کو, مذہبی جماعتوں کو قومی دھارے میں لانا چاہیے, سیاسی دھارے میں لانا چاہیے. یہی حل ہونا چاہیے, یہی حل ہوگا. اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر پورا ملک جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا اس حوالے سے کہ تحریک لبیک کے معاملات سے اور حکومت کے معاملات سے. اور حکومت کو اگین, چونکہ حکومت کو میں داد بار بار اس لیے دے رہا ہوں کہ حکومت کے پاس اختیار تھا, پاور تھی, سیکیورٹی تھی, فورسز تھی, وہ ریٹ آف دا گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ قائم ہو جاتی ہے. کوئی بھی جتھا ہو, وہ تحریک لبیک ہو, وہ پی ٹی آئی خود جب اپوزیشن میں تھی وہ نون لیگ ہو یا کوئی بھی ہو, آپ اس سے نپٹ نہیں سکتے, آپ ان سے لڑ نہیں سکتے. تو حکومت نے اس پوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی بڑا ایک بڑوں والا جو کردار ادا کیا ہے, اس کے اوپر ان کو بھی سلوٹ ہے. اور بالآخر ہم دوبارہ جاتے جاتے, کیونکہ ہر کام میں کہیں نہ کہیں ہمارے سپاہ سالار نظر آتے ہیں, پھر ہی معاملہ حل ہوتا ہے. تو باجوہ صاحب کو بھی اور عسکری قیادت کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے اس کے بعد بہت سے لوگ برا بھی کہیں نیچے کمنٹس میں کہ آپ کیا تجزیہ کریں, چونکہ میری ایک لائن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی جماعتوں کو بھی ایکسٹریمزم پر نہیں جانا چاہیے. بڑے عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں, تو وہ جو لوگ سیکولر جو سوچ ہے اس کو سپورٹ کرنے والے ہیں یا دیگر سپورٹ کرنے والے ہیں, وہ شاید مجھے باتیں بھی کریں, لیکن میری سوچ ابھی بھی وہی ہے
کہ نہ مذہبی طبقے کو اس طرح کرنا چاہیے نہ دوسروں کو کرنا چاہیے. ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں گے تبھی ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی یہ ملک ہمارا ہے. ہمیں جو بھی سوچنا ہے اس ملک کے لیے سوچنا ہے, تو اس ملک کے لیے بہتری یہی ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے اور ڈنڈے سوٹے اور گن اور بارود کی سیاست یا جو ہے وہ مطالبات نہیں ہونے چاہیے کسی کی بھی طرف سے. اور اس سارے معاملات کو آج ہم بڑی خوشی سے حل ہوتے ہوئے جب دیکھ رہے ہیں تو یہیں پہ ویڈیو کا بھی اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی مزید کی پیش رفت ہوگی تو آپ کو بتائیں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.